तहलका अंगेज खबर MQM के अहम रहनुमा की लाहौर में किससे मुलाकात हुई है, बड़ा राज बताने वाला हूं। आज रॉ के एजेंट को पकड़ा गया है कराची शहर में, क्या कहानी है। गवर्नर सिंध का वजीर आला से क्या बात हुई है, एक बड़ी अहम खबर देने वाला हूं। 200 लोगों का कत्ल या फिर कुदरत का आजाब। आज के प्रोग्राम में बहुत अहम खबरें देने वाला हूं। हमारे साथ रहिएगा और साथ रहिएगा इसलिए क्योंकि आज हम आपको एक बड़ी तहकीकी रिपोर्ट सामने रखने वाले हैं कि मामला क्या है और किस तरीके से हुआ है। लेकिन इस सब हकाइक को जानने के लिए ज़रूरी यह है कि आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें अजाबों से बचने के लिए भी। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। 200 लोगों की हलाकत का वाक़या रोनुमा हुआ है। मैं इन 200 लोगों को शहीद करार दूंगा। मैं क्यों इन्हें शहीद करार दूंगा, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये कोई क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ है KPK के अंदर, ये कोई कुदरत का अजाब नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ लापरवाही और करप्शन का नतीजा है कि जिसके नतीजे में 200 के करीब अफराद अपनी जानों से गए हैं। आप कहेंगे मैं ये क्या बात कर रहा हूँ, क्या वाकई में कोई क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ है? आइए मैं आपको एक ऐसी तहकीकाती रिपोर्ट आपके सामने रखने वाला हूँ कि जो आप सबको हिला कर रख देगी। यहाँ पर हुकूमतें आम तौर पर अपनी लापरवाही और कोताही और करप्शन को छुपाने के लिए कुदरत के अजाब यानी अल्लाह के अजाब की तरफ बात करती है। वो हम सबको गिल्टी करार दे देती है कि हमने शायद कोई ऐसे जुर्म किए हैं कि जिसकी वजह से अल्लाह का कहर और अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं, जरा समझिएगा और जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। मामला यह है कि जो बरसात हुई है, जो बारिशें हुई है KPK के अंदर, ये मुसलसल और तवातुर के साथ 8 और 10 घंटे की बरसात हुई है। चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे वो कश्मीर का इलाका हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हों, यहाँ सब जगहों पर 8 से 10 घंटे इस कदर शदीद बरसात हुई है कि जिसके नतीजे में वहाँ पर तूग़यानी आई है। तो पहला सवाल तो यहाँ पर यह बात ख़त्म हो जाता है कि क्या कोई क्लाउड बर्स्ट हुआ है। आमतौर पर क्लाउड बर्स्ट का मतलब ये होता है कि कोई बादल का छोटा टुकड़ा या बादल का बहुत बड़ा टुकड़ा जो है वो बर्स्ट हो जाए और वो एकदम से बारिशों का सिलसिला करे, जो चंद लम्हों के अंदर यानी चंद मिनटों और चंद घंटों के अंदर, 1 घंटे के अंदर अंदर इतनी ज़्यादा शिद्दत के साथ बारिश कर दे कि जिससे ज़्यादा रिकॉर्ड टूट जाए। मगर आपको हैरत होगी इस सारी बात को सुनकर कि यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट का एक नाम इस्तेमाल किया जाता है। ख़ासतौर पर यह क्लाउड बर्स्ट का नाम उस वक्त शुरू हुआ कि जब कराची शहर में बरसात हुई और कराची शहर में बारिश से सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आई, तो उन्होंने ये दावा करना शुरू कर दिया कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है और चंद ही लम्हों के अंदर इतनी शदीद बारिश हुई कि जिसे हमारा यहाँ का सीवरेज सिस्टम बर्दाश्त नहीं कर सका। उसके बाद इसी सिलसिले को पंजाब के अंदर दोहराया गया और इसी सिलसिले को KPK के अंदर दोहराया गया। मगर ये क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन नहीं है। मैं बार बार इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि साइंसी तहकीक के मुताबिक और तहकीकात के मुताबिक ये क्लाउड बर्स्ट की बात नहीं है। तो फिर इसे क्लाउड बर्स्ट का नाम क्यों दिया जा रहा है? इसलिए इसे क्लाउड बर्स्ट का नाम दिया जाता है कि इसके ज़रिए से हुकूमतों की करप्शन, हुकूमतों की नाअहलियाँ छुप जाती हैं और वह कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, ये तो अल्लाह की तरफ से ये बरसात हुई है और इस वजह से मामला हुआ है। अभी तक जो बरसात हुई है उसने कहीं पर भी किसी भी जगह पर कोई आलमी रिकॉर्ड या उस इलाके का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है कि जिसमें आप ये कह सकें कि माजी में इतनी शिद्दत के साथ यहाँ पर बरसात नहीं हुई है। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि ये पहला वाकया नहीं है इतनी ज़्यादा बारिश का, बल्कि ये तवातुर के साथ ये बरसात का सिलसिला जारी है। तो फिर आप मुझसे ये पूछ सकते हैं तो फिर ये हलाकतों का सिलसिला कैसे हुआ? मैं आपको बहुत सारी बातें और चीज़ें बताना चाहता हूँ। अगर हम आम तौर पर जब आज़ाब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो यकीनी तौर पर ये कहते हैं कि हमने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की है। अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी सिर्फ इस सेंस में नहीं होती है कि जनाब हमने
کوئی مذہبی رسومات کی ادائیگی نہیں کی، بلکہ اللہ کے نظام کی نافرمانی کا معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا اور یہ جو کائنات بنائی ہے ہم اسے بھی ڈسٹرب کریں، تو جب ہم وہ بھی نافرمانی میں ہی کاؤنٹ ہوتا ہے۔ جب برساتیں ہوتی ہے تو قدرت نے پانی کے بہنے کا اپنا ایک راستہ رکھا ہوا ہے، لیکن ان راستوں میں اگر ہم اپنی سوسائٹیز بناتے ہیں، اپنے ناجائز تجاوزات بناتے ہیں اور وہاں پر لوگوں کو بھیجتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ پھر وہ عذاب کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ تو در حقیقت جن جگہوں پر بھی سیلابی کیفیتیں پیدا ہوئی ہیں ان جگہوں پر پانی کے قدرتی راستوں کے درمیان میں رکاوٹیں پیدا کی گئی ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ سارا معاملات نکل کر سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ بات میں واضح طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ در حقیقت یہ اگر سائنسی ڈیٹا کے مطابق دیکھیں گے، تمام معلومات کے مطابق دیکھیں گے، تو اس میں آپ کو حکومتوں کی کرپشن، نااہلی اور بدعنوانی نظر آئے گی، لیکن کیونکہ اپنے الزامات کو دھونے کے لیے وہ پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی صورت میں یہ اس طرح سے فرما دیتے ہیں۔ اب آئیے دوسری بڑی خبر کی طرف۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ گورنر سندھ نے رابطہ کیا ہے علی امین گنڈاپور سے، اور علی امین گنڈاپور سے انہوں نے خاص طور پر یہ بات کہی ہے کہ جناب اگر کسی چیز کی مدد کی ضرورت ہے تو ہمیں کہا جائے، ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں اور ہم آپ کو ہر سپورٹ کر سکتے ہیں۔ بڑا عجیب سا نہیں لگتا کہ گورنر صاحب جو ہے وہ مسلسل علی امین گنڈاپور پر جس طریقے کے الزامات عائد کرتے ہیں اور جس طریقے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے، اور علی امین گنڈاپور ان کے متعلق جس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے، لیکن بہرحال سب پاکستانی ہے اور سب کو ایک دوسرے کے دکھ کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ پورا پاکستان ایک جسم کی مانند ہے کہ ظاہر ہے اگر اس کے ایک عضو میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو اس کی تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے اور اس کی مداوع کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا یہ ہوں کہ وفاقی حکومت کو اور تمام دیگر صوبوں کی حکومتوں کو نہ صرف انڈیویجولی بلکہ کلیکٹیولی بھی اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس سے نمٹنے کے لیے ہر طرح سے انہیں سپورٹ کرنا چاہیے، اور یہ صرف جو یوم سوگ ہے وہ صرف کے پی کے اندر نہیں بلکہ پورے پاکستان کے اندر اسے ہونا چاہیے، اور اس کا باقاعدہ دعویٰ ہونا چاہیے کہ آئندہ اس طرح کے واقعات رونما نہ ہو سکے۔ دوسری بڑی خبر کی طرف آتے ہیں۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ ایک اہم رہنما ایم کیو ایم کے ایک بہت ہی اہم رہنما بلکہ اب رہنما نہیں رہے کیونکہ اس وقت موجودہ ایم کیو ایم انہیں اپنا رہنما تصور نہیں کر سکتے، تو ماضی کی جو ایم کیو ایم ہے اس کے ایک رہنما کی ملاقات ہوئی ہے بڑی لاہور کے اندر، اور لاہور کے اندر ان کی ملاقات ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے ایک بہت بڑے نام خواجہ سعد رفیق سے۔ اب میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ملاقاتیں ویسے تو پہلے بھی جاری رہی ہے، لیکن اس بار جو خواجہ سعد رفیق صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اس کی باقاعدہ تصویری اشاعت ہوئی ہے، اور یہ تصویر خود ان صاحب نے جاری نہیں کی بلکہ خواجہ سعد رفیق نے جاری کی۔ اب خواجہ سعد رفیق کو موجودہ نظام کے اندر اتنا ایکٹیولی تو وہ پلے کر رہے ہیں، لیکن وہ نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی تصور کیے جاتے ہیں، اور پنجاب کے علاوہ دیگر معاملات میں بھی ان کے بڑے ہی عمل دخل ہیں۔ خواجہ سعد رفیق اس وفاقی حکومت میں اس طرح کی پوزیشن نہیں رکھتے کہ جس طریقے سے رانا ثناء اللہ یا محسن نقوی رکھتے ہیں، لیکن خواجہ سعد رفیق کے بڑے گہرے تعلقات رہے ہیں ایم کیو ایم کے بہت سارے لوگوں سے، جس میں سے ایک نام اگر میں لوں تو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے بھی بڑے تعلقات ہیں اور کئی اور لوگوں سے بھی تعلقات ہیں۔ تو اب کون صاحب ہیں ایسے ہیں جو ملنے لگے ہیں؟ میں نے لفظ استعمال کیا، وہ اس وقت ایم کیو ایم کے رہنما نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو ایم کیو ایم کا حصہ ضرور کہتے ہیں، لیکن ایم کیو ایم نے ابھی تک ان کو کوئی ایسی ذمہ داری نہیں دی ہوئی، اور وہ نام ہے وسیم اختر کا۔ اب آپ چونکیں گے کہ وسیم اختر خواجہ سعد رفیق سے ملاقات، ان کے پرسنل ریلیشنز ہیں۔ اس وقت وسیم اختر صاحب پولیٹیکلی انڈیویجولی زیادہ موو کر رہے ہیں، انڈیویجولی سے مراد وہ آپ کو ایم کیو ایم کی تقریبات کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں، وہ آپ کو پیپلز پارٹی کے یہاں بھی نظر آ رہے ہیں، وہ مختلف پوڈ کاسٹرز کو انٹرویوز بھی دے رہے ہیں، اور اس طریقے سے وہ مختلف سیاسی لوگوں سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں۔ اس وقت ایم کیو ایم میں یہ فینومینا بہت زیادہ پروان چڑھ پایا ہے کہ اب تنظیم کوئی اہمیت نہیں رکھتی بلکہ انڈیویجولی جس کی جتنی اچھی پی آر ہے مستقبل قریب میں اس کے پاس اتنی مضبوط پوزیشن ہوگی، اور سب لوگوں کا فوکس ہی وہ پی آر ہے۔ آپ اس پی آر کا ہی سارا مسئلہ ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پی آر کا ہی سارا مسئلہ ہے، اور اسی وجہ سے ان کی ملاقات ہے۔ ویسے ان کے کیونکہ ذاتی تعلقات ہیں، ابھی تک اس کے بارے میں کوئی سیاسی نوعیت کی بات نہیں ہے کہ کیا سفارش کی گئی ہے، کیا معاملہ ہے۔ کچھ لوگ یہ بڑی افواہیں گردش کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کامران ٹیسوری صاحب کو جب
گورنر بنایا جا رہا تھا اس وقت 5 نام دیے گئے تھے ایم کیو ایم کی طرف سے کہ جنہیں گورنر کے لیے نامزد کیا گیا تھا. اس میں وسیم اختر صاحب تھے, اس میں اس وقت عامر خان تھے, اس میں نسرین جلیل صاحبہ تھی, تو اس میں عامر صدیقی تھے, تو بہت سارے نام تھے. اور اس میں بعد میں کامران ٹیسوری صاحب کی انٹری ہو گئی تھی. آپ کو تو معلوم ہے کہاں سے ہوئی تھی. تو جب ان کی انٹری ہو گئی تھی تو اس کے بعد ظاہر رکھا گیا. تو ایک بار پھر جب یہ چیموگوئیاں شروع ہو رہی ہیں کہ جناب کیا کامران ٹیسوری صاحب کے حوالے سے جو افواہیں گردش کر رہی ہیں, میں نہیں کہہ رہا یہ خبر ہے, میں نے اس کی باقاعدہ تردید کی تھی کہ اس وقت کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے یہ افواہیں چل رہی ہیں. تو اس سے پہلے ہی بہت سارے لوگ اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں. ایک پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والا شخص بھی آج کل اس حوالے سے, اس کے بھائی پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ہیں, ایم این اے, وہ بڑی کوشش کر رہا ہے کہ گورنر کے لیے اس کی جگہ کو بنایا جا سکے, اور باقاعدہ وہ مختلف محافل کے اندر مبارکبادیں وصول کر رہے ہیں کہ ہاں اب میں گورنر آ رہا ہوں, میں گورنر آ رہا ہوں, میں گورنر آ رہا ہوں. نام آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں. ہنٹ میں نے دے دیا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ایم این اے کے بھائی ہیں, اور وہ اس حوالے سے مختلف جگہوں پر یہ باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جہاں بھائی میرا نام آ رہا ہے, میرا نام آ رہا ہے, میرا نام آ رہا ہے, اور بس میں آنے والا ہوں, بس میری یہاں سے اپروول آ رہی ہے, اور بس میرا یہ ہو گیا. وہ سب جگہ پر کہتے ہوئے آ رہے ہیں. تو خیر یہ معاملہ نہیں ہے کہ ان کی کامران ٹیسوری صاحب جیسے حوالے سے بات ہوئی, البتہ ان کی ملاقاتیں وسیم اختر صاحب کی جاری ہے, ان کے پرسنل ریلیشنز بھی ہیں. ظاہر ملاقات کا وقت مانگ کر گئے ہوں گے, لاہور گئے ہوں گے یا کسی جگہ سے گئے ہوں گے, تو ان کی ملاقات ہے. اس کی خبر اب باقاعدہ طور پر اب آنا شروع ہوگی آئندہ دنوں کے اندر کہ بیسیکلی چل کیا رہا ہے اندر, اور معاملات کیا سامنے نظر آنا شروع ہوئے. اب آئیے اگلی خبر کی طرف اور اگلے معاملات کی طرف بھی ذرا سا نگاہ دوڑاتے ہیں کہ آئندہ دنوں کے اندر صورتحال کس طرف کی ہو رہی ہے اور کیا معاملات ہو رہے ہیں. جو کراچی کے اندر پروٹیسٹ ہوا تھا پی ٹی آئی کا, تحریک انصاف کا, اس میں تاحال اب تک کسی گرفتاری کی ہمارے پاس اطلاعات نہیں آئی ہے. ایم کیو ایم پاکستان, ایم کیو ایم لندن کے جن لوگوں کے نعرے بازیوں کی ویڈیوز آئی تھی, ان میں سے گرفتاریوں کی خبر نہیں ہے. البتہ حیدرآباد سے ہمارے پاس گرفتاریوں کی اطلاعات ضرور موصول ہوئی تھی کہ وہاں پر ہوا. ایک بہت بڑی جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ جو لکی اسٹار پر جو لکی ون پہ جو سارے معاملات ہوئے تھے جس میں بہت سارے ڈمپر جلے تھے, اس میں جو گرفتاریوں کا سلسلہ ہے وہ مسلسل جاری ہے. جن 6 لڑکوں کو جسمانی ریمانڈ پر 6 روز کے لیے عدالت نے بھیجا تھا, اس کے باوجود بھی صغیر سینٹر اور اس کے ساتھ کے ملحقہ تمام جتنی بھی بلڈنگز ہیں, جتنے بھی اپارٹمنٹس ہیں, وہاں پر پولیس نے ناک میں دم کیا ہوا ہے. ابھی میرے پاس اطلاع یہ آئی ہے کہ ایک گھر میں گئے اور اس کو پوچھا کہ ان کا بیٹا کہاں ہے, انہوں نے کہا کہیں کام سے گیا ہوا ہے, تو اس کے 2 چھوٹے بیٹوں کو لے کر گئے. کچھ مبینہ طور پر یہ الزامات آئے جا رہے ہیں کہ پولیس وہاں پر سلسلہ جاری ہے, یہ الزامات آ رہے ہیں, یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. پولیس وہاں پر مسلسل لڑکوں کو تنگ کر رہی ہے, گھروں کے اندر گھس رہی ہے, اپارٹمنٹ میں آنے جانے والوں کو تنگ کر رہی ہے. میرے پاس یہ بھی اطلاع آئی کہ ایک صاحب اسکوٹر میں سے نکل رہے تھے تو ان کو روکا گیا پولیس کی طرف سے اور ان کو لے جانے لگے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو اپنے سسرال میں آیا ہوں, میں یہاں رہتا تھوڑی ہوں, میں تو اپنی بیگم کو چھوڑنے کے لیے آیا تھا, آپ مجھے کیوں لے کر جا رہے ہیں. یہ اس طرح کی بھی گفتگو کچھ سامنے آئی ہے, لیکن ان کے حقائق کیا ہے یہ اب بڑا اہم معاملہ ہے کہ کس طریقے سے وہاں پر ہو رہا ہے. جو ڈمپر والے تھے, جو ڈمپر کے معاملات ہیں, جنہوں نے جلانے کی باتیں کہی یا جنہوں نے مہاجروں کو جلانے کی بات کہی, اس حوالے سے کوئی معاملہ سامنے نہیں آ رہا. البتہ میں آج یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں, کل جو ہے وہ 16 تاریخ ہے, اور 16 تاریخ کو آفاق احمد صاحب کا بھی ڈمپر کے حوالے سے جو جلے تھے, جب آفاق احمد صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا, اس حوالے سے اہم مقدمے کی سماعت ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں فرد جرم عائد کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا, کیونکہ اس میں گواہان بھی آئیں گے اور آفاق احمد صاحب کو بھی عدالت میں بلایا گیا ہے. یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں بریکنگ نیوز کے طور پر. ایک اور خبر کی طرف چلتا ہوں اور ایک اور خبر, بڑی خبر کی طرف آتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ماتلی کے اندر ایک اہم مذہبی رہنما کا قتل ہوا تھا. ماتلی کے اندر ایک بڑے اہم مذہبی رہنما کا قتل ہوا تھا. اس قتل کے الزام میں کراچی سے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور آج اسے عدالت میں پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ ان کا تعلق را کے ساتھ ہے, اور را کے ساتھ باقاعدہ ان کے شواہد ہیں, اور انہوں نے وہاں سے پیسے لے کر, انڈیا سے پیسے لے کر اس مذہبی شخصیت کو قتل کیا ہے. اس حوالے سے عدالت نے انہیں بھی سی ٹی ڈی کے حوالے کیا ہے. میں رابطہ کر رہا تھا سی ٹی ڈی سے اس حوالے سے, اس میں مزید تفصیلات کیا ہوں گی, یہ پوری تفصیلات, پوری کہانی میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں کہ ان کے روابط کیا تھے, کس طرح کے روابط تھے, یا یہ صرف پولیس کا الزام ہے یا اس کے پہ شواہد بھی ملیں. یہ بڑی اہم رپورٹ میں آپ کے سامنے آئندہ دنوں کے اندر پیش کرنے والا ہوں کہ کراچی میں یہ سارے معاملات کس طریقے سے ہوئے. ہو سکتا ہے کہ اگلا میرا پروگرام جو ہے وہ اسی حوالے سے میں اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں. ابھی تک کے لیے آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں. یاد دیجیے گا چینل ضرور سبسکرائب کریں, سبسکرائب کریں, سبسکرائب کریں, سبسکرائب کریں. یاد دیجیے گا. اللہ نے کے بعد.